अरे दानी, वो देख, वो तो तेरा मंगेतर नहीं है किसी और लड़की के साथ। वो अपने दोस्तों के साथ आज कॉलेज बंक करके अपनी एक दोस्त की बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने एक रेस्टोरेंट में आई थी। जब इसकी एक दोस्त ने सामने ही एक टेबल पर बैठे एक कपल की तरफ इशारा किया तो दानीन खानजादा ने बेख्तियार मुड़कर देखा और सामने वाकई अपने मंगेतर को देखकर वो चौंकी थी। मुझे तो वैसे ही ये नमूना पसंद नहीं था। इफ़त, पिक्चर खींच ज़रा इसकी, मेरा मोबाइल घर रह गया है। इसे तो मैं पूरे ख़ानदान में ज़लील करूँगी। इसे नहीं पता है कि इसका पाला दानीन खानज़ादा से पड़ा है। दानीन ने शोला बार निगाहों से इसे देखकर सर झटका था और फिर अपने दोस्तों के साथ मसरूफ़ हो गई। वो अपने दोस्तों के साथ कुछ वक्त पहले ही कॉलेज पहुंची थी, क्योंकि छुट्टी का वक्त होने वाला था और इनके घर वाले इन्हें लेने आने वाले थे। दानीन बाहर आई तो सामने दामीर खानजादा को अपनी पराडों के साथ टेक लगाए खड़े देखकर वो सर झुकाकर इनकी तरफ बढ़ गई। अस्सलाम वालेकुम लाला। इसके पास पहुंचकर दानी ने निहायत ही मुअद्दब अंदाज में सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। गाड़ी में बैठो, मुझे लेट हो रहा है। तुम्हें हवेली छोड़कर मुझे एक पंचायत में जाना है। दामीर खानजादा ने अपने ग्लासेस उतारकर बारोअब लहजे में हुक्म दिया तो दानीन फौरन से गाड़ी में बैठी थी। पूरी हवेली में एक वाहिद दामीर खानजादा था जिससे दानीन खौफ खाती थी। मुकाबिल की बारोअब शख्सियत को देखकर वो ना चाहते हुए भी तमीज से पेश आती थी। और फिर वो अपने गांव का निहायत ही सख्त गिर इंसान था, जिसके सफाकाना फैसलों के मुतालिक वो अक्सर हवेली की मुलाजमाओं से सुनती रही थी। और फिर इसकी शख्सियत इस कदर गहरी और जलाल वाली थी कि इसके इर्द गिर्द लोग ना चाहते हुए भी इसके रोब तले आ जाते थे, जबकि दानीन तो इसकी आवाज से ही डर जाती थी। दानीन के बैठते ही वो भी गाड़ी पर सवार हुआ था। उफ अल्लाह पाक, आज ऐसा भी क्या गुनाह किया था जो इस आदमखोर जिन से पाला पड़ गया है। या अल्लाह, मेरे गुनाह माफ फरमाना और मुझे इस जिन के शर से महफूज रखना। दानीन गाड़ी में बैठकर दिल ही दिल में बड़बड़ाने लगी। दामिर खानजादा जैसे ही गाड़ी में सवार हुआ, इसकी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी और परफ्यूम की सेहर अंगेज खुशबू दानीन को अपने हिसार में लेती इसकी सांसें रुक गई थी। वो बाकायदा आंखें मूंद कर अब आयतुल कुर्सी का विर्द करने लगी। दामिर खान ने ड्राइव करते हुए यूं ही एक नजर रुख मोड़ कर इस छोटी सी आफत पर डाली थी। वो आंखें नीचे जेरे लब ना जाने क्या पढ़ रही थी। दामिर खान ने इसे देखकर ऐसे सर हिलाया था जैसे कह रहा हो, इसका कुछ नहीं हो सकता। फिर तवज्जो ड्राइविंग पर मरकूज कर ली। वो घर आई तो आज बहुत खुश थी कि आज इसकी जान शाहिर खान से हमेशा के लिए छूटने वाली थी। आज वो तमाम घर वालों को इसका असल चेहरा दिखाकर शादी से इनकार करने वाली थी। इसने सुकून से लंच किया और फिर अपने कमरे में आ गई। अपना मोबाइल चेक किया तो पता चला कि इफ़त ने इसे अब तक वीडियो सेंड नहीं की। ये देख वो बुरी तरह झंझलाई। एक तो ये इफ़त भी ना, भुलक्कड़ कहीं की, बोला भी था कि याद से सेंड कर दे मुझे। दानिन ने बड़बड़ाते हुए इसे कॉल मिलाई, मगर मोहतरमा का नंबर आउट ऑफ रीच जा रहा था। काफी देर ट्राई करने के बाद भी जब राब्ता ना हुआ तो वो परेशान होकर दूसरे दोस्त को कॉल मिला गई। वहां से इसे पता चला कि इफ़त के मामू का इंतकाल हो गया है और इसे इमरजेंसी में वहां जाना पड़ गया है। उधर शायद सिग्नल्स का इशू है, इसलिए इससे राब्ता नहीं हो रहा। ये सुनकर दानिन परेशान हुई थी। अब भला वो क्या करेगी? इसकी शादी की डेट तो 2 हफ्तों बाद की फाइनल हो गई थी। अगर इफ़त से राब्ता ना हो सका तो फिर वो क्या करेगी? बगैर सबूत के तो घर में भी कोई यकीन नहीं करेगा। वो टेंशन से अपने कमरे में ही मार्च करने लगी। आइडिया। तभी जहन में आने वाले ख्याल पर एकदम इसकी आंखें चमकी थीं। वो अब कमरे से बाहर लाउंज में आकर बैठ गई थी। अंदाज से मालूम हो रहा था कि वो बेसब्री से किसी का इंतजार कर रही थी। तभी सामने से शाहिर खान आता दिखाई दिया था। सामने दानीन को बैठा देख इसने मुंह बिगाड़ा था। अपनी ये जबरदस्ती की मंगेतरी से जहर लगती थी। दूसरी जानिब दानीन का हाल भी इससे मुख्तलिफ ना था। सुनो, बात करनी है तुमसे। दानीन का अंदाज ऐसा था जैसे वो अपने गुलाम से मुखातिब हो। इसे इग्नोर करके सीढ़ियां चढ़ते शाहिर को आग लगी थी। इस लड़की का शाहाना अंदाज ही इसे सबसे ज्यादा बुरा और जहर लगता था। न जाने वो खुद को कहाँ की मलिका समझती थी। मैं तुम्हारा मुलाजिम नहीं हूँ, अगर कोई बात करनी है तो खुद चलकर मेरे पास आया करो। शाहिर ने फाड़ खाने वाले लहजे में इसे कहा। अब राज तुम्हारा है, तुम्हें ही बुलाऊंगी ना, या तुम्हारे अब्बा जी को तुम्हारे करतूत बताऊं जाकर? क्या कहते हो? इसके बाद पर शाहिर के कदम रुके थे। कौन सा राज? शाहिर ने घूर कर इसे देखा था। मेरे पीछे आओ, फिर बताती हूँ। दानीन हमेशा की तरह बोलती हुई चल पड़ी तो शाहिर दान पीस कर इसके पीछे चलने पर मजबूर हुआ। ये लड़की पूरी आफत थी, न जाने इसका कौन सा राज जान गई थी। अब बताओ। वो दोनों पिछले लॉन में आ गए थे। शाहिर जल्दी जल्दी बोला।
پہلے تم بتاؤ وہ ریسٹورنٹ میں حسینہ کون تھی؟ دانین نے آئی برو اچکا کر اسے سوال کیا تو شاہر گڑبڑا گیا۔ کون لڑکی؟ اور ایک منٹ، تم کب ریسٹورانٹ گئی ہو؟ شاہر پہلے تو ہڑبڑایا، پھر اچانک احساس ہوا کہ اسے بھلا کیسے پتا چلا۔ میں نہیں، میری دوست گئی تھی، آج اس نے مجھے بتایا کہ تمہیں کسی حسینہ کے ساتھ ڈیٹ مارتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب بتاؤ ذرا کون ہے وہ لڑکی؟ مجھے تو شروع سے تمہارا کریکٹر ڈھیلا لگتا تھا۔ تانین نے صفائی سے جھوٹ بولتے ہوئے آخر میں غرا کر پوچھا۔ بیوی ہے میری، تمیز سے بات کرو۔ شاہر کی زبان سے اچانک پھسلا تھا۔ اوہ بیوی، میں تو ایسے ہی تمہیں بزدل سمجھتی تھی، تم نے شادی کر رکھی، وہ بھی سب سے چھپ کر، تم تو بڑے بہادر نکلے۔ ویسے مسٹر بہادر، جب باہر لڑکی سیٹ کر رکھی ہے تو پھر میری زندگی کیوں خراب کر رہے ہو؟ دانی نے طنز کرتے ہوئے آخر میں آگ بگولا ہو کر اسے دیکھا۔ تم سے شادی کر کے تمہاری نہیں میری زندگی خراب ہوگی، اور اگر تمہیں اتنا ہی مسئلہ ہے مجھ سے تو تم کیوں نہیں شادی سے انکار کرتی؟ اس گھر میں ویسے بھی مجھ سے زیادہ تو تمہاری چلتی ہے۔ شاہیر نے جل کر کہا۔ تمہیں شرم نہیں آتی ایک معصوم سی لڑکی کے کندھے پر بندوق رکھ کر چلاتے ہوئے؟ مرد بنو۔ دانین نے اسے اکسانا چاہا۔ نہیں، بہت شکریہ تمہارے مشورے کا، مجھے داجی کے ہاتھوں شہید ہونے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ شاہین نے اس کے اکسانے پر اسے گھورا تھا۔ اگر تم نے شادی سے انکار نہ کیا تو میں سب گھر والوں کو تمہاری اصلیت بتا دوں گی۔ دانین نے شاہر کی ڈھٹائی دیکھ کر دھمکی دی تھی۔ دیکھو، مانتا ہوں کہ اس گھر میں مجھ سے زیادہ تمہاری چلتی ہے، مگر جیسی تمہاری حرکتیں ہیں نا، تمہاری بات پر یقین یہاں کسی نے نہیں کرنا۔ شاہین نے مسکرا کر کہا تو دانین کھا جانے والی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی، جو مسکرا کر وہاں سے چل دیا تھا، اور دانین پیچھے پیر پٹک کے رہ گئی تھی۔ اکبر خان داجی کے دو بیٹے تھے۔ بڑے بیٹے کی دو اولادیں تھیں۔ بڑا بیٹا دامیر خانزادہ، جو کہ خاندان کا سب سے بڑا بیٹا ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی قابلیت اور بارواب شخصیت کے باعث کچھ عرصہ پہلے ہی گاؤں کا سردار منتخب ہوا تھا۔ اس سے چھوٹا بیٹا شاہیر خانزادہ، جس کی آوارہ گردی اور نالائکی کے باعث گھر میں آئے دن بے عزتی ہوتی رہتی تھی۔ دوسرے بیٹے کی بس ایک اکلوتی بیٹی تھی، دانین خانزادہ، گھر کی اکلوتی بچی ہونے کی وجہ سے سب کی لاڈلی تھی۔ دانین کا رشتہ بچپن سے ہی شاہر خانزادہ سے طے تھا، اور اب سب بڑوں کی رضامندی سے ان دونوں کی شادی طے ہو گئی تھی۔ شادی کے دن تیزی سے قریب آ رہے تھے، اور اس کا عفت سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ اس کی پریشانی دن بدن زیادہ ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی سمجھ سے باہر تھا، وہ کیا کرے، کس طرح یہ سب روکے، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ تبھی اسے اپنے خالہ کا خیال آیا، جو دوسرے شہر رہتی تھی۔ کچھ مسائل کی وجہ سے ان کے ساتھ آنا جانا بند تھا، مگر وہ لوگ بہت پڑھے لکھے اور ماڈرن لوگ تھے۔ دانین کو یقین تھا وہ اپنے خالہ سے اس بات کا ذکر کرے گی تو وہ ضرور اس کی مدد کریں گی۔ اس کے علاوہ اب اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس کے گھر والے اس کی بہت محبت کرتے تھے، مگر کچھ معاملات میں وہ اپنے اصولوں اور روایات کے کٹر تھے۔ دانین نے اپنے خالہ سے رابطہ کیا تو انہوں نے اسے مدد کی یقین دہانی کروا کر وہاں سے نکل کر اپنے پاس آنے کا بولا تھا۔ ایک بار وہ اپنی خالہ کے پاس پہنچ جاتی تو پھر وہ یقیناً سب سنبھال لیتی۔ اس کے خالو بہت اثر رسوخ رکھتے تھے، لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ 2 دن بعد اس کا نکاح تھا، اس لیے اس کی مورے نے اس کو کالج جانے سے منع کر رکھا تھا، یہ کہہ کر کے نکاح کے بعد ہی اب کالج جانا، ورنہ وہ کالج بنک کر کے آسانی سے نکل جاتی، مگر اب اسے حویلی سے ہی نکلنا تھا، اور اس حویلی سے نکالنا بھی کسی صورت آسان نہیں تھا۔ اللہ اللہ، آج اس حویلی سے بھاگ جاؤں، پلیز پلیز مجھے بچا لینا۔ وہ دوپٹہ بالکنی سے باندھتی حویلی کے پیچھے حصے سے نیچے اترنے لگی تھی۔ اس کا کمرہ دوسری منزل پر تھا۔ اسے آج ملازماؤں سے پتہ چلا تھا کہ مرد حضرات کسی پنچایت میں گئے ہوئے ہیں، اور گھر پر صرف شاہیر تھا، جو کہ دانین کے نزدیک نہ 3 میں تھا نہ 13 میں، اس لیے اسے آج کی رات ہی نکلنا تھا۔ 2 دن میں نکاح تھا۔ ایسے الٹے سیدھے کام وہ پہلے بھی کرتی رہتی تھی، اس لیے وہ دوپٹے کے ذریعے آسانی سے نیچے آ گئی۔ ابھی وہ نیچے کود کر ہاتھ جھاڑتے پیچھے مڑی تھی کہ پیچھے کھڑے دامیر خانزادہ کو دیکھ کر اس کے سانس حلق میں اٹکی اور زوردار ہچکی لگی۔ کہاں بھاگ رہی تھی؟ دامیر نے اسپاٹ انداز میں اسے دیکھ کر گھمگیر لہجے میں کہا۔ چچ چور پکڑ رہی تھی لالا، وہ یہیں سے بھاگا تھا تو۔ وہ آنکھیں میچتے ہڑبڑا کر بولتی سر جھکا گئی۔ تم کہاں کے پہلوان ہو جو تم چور پکڑ رہی تھی؟ حویلی کے ملازم اور مرد مر گئے تھے کیا، جو بجائے چلانے کے اور کسی اور کو بتانے کے تم خود چور پکڑنے نکل پڑی؟ اور چور پکڑنے کے لیے اس بیک پیک کی کیا ضرورت تھی تمہیں؟ دامیر خانزادہ اس کی بیوقوفانہ باتوں پر بھڑکا تھا۔ وہ لالا میں، دانین نے کچھ کہنا چاہا تھا، مگر وہ اسے بری طرح جھڑک گیا تھا۔ خاموش، خبردار جو مزید کوئی فضول بکواس کی تو مجھے پاگل سمجھ رکھا ہے کیا؟ شادی سے 2 دن پہلے یوں اس طرح بیگ لے کر آدھی رات کو ہماری غیر موجودگی میں
तुम यूँ टेरेस के रास्ते भागकर हमारी इज्जत नीलाम करना चाहती थी। मैं कहता हूँ कि आखिर किस चीज़ की कमी होने दी है तुम्हें, जो तुम यूँ हमारे मुँह पर कालक मल रही थी? दामिर खानज़ादा की गरजदार आवाज़ पर दानीन बाकायदा खौफ से काँपने लगी थी। दाजी से ज़्यादा तो इसे सामने खड़े इस जल्लाद से खौफ आता था। जब अगले लम्हे दामिर ने इसे अपने साथ खींचकर हवेली के अंदर ले आया। किसी वजह से आज की पंचायत मुलतवी हो गई थी, इसलिए वो लोग डेरे पर कुछ देर बैठकर जल्दी वापस आ गए थे। लाउंज में इस वक्त शाहिर के अलावा तमाम घर के अफराद जमा थे। मौजूद गुफ्तगू 2 दिन बाद होने वाली शादी थी। जब नामिर ने दानीन को खींचकर सबके सामने ला खड़ा किया, इसका चेहरा गुस्से और जब्त की शिद्दत से सुर्ख हो रहा था। पूछें इससे, ये रात के इस पहर बैग लेकर पिछले लॉन में टेरिस से कूद कर कहाँ जा रही थी? नामिर खानजादा की धाड़ पूरे लाउंज में गूंजी थी। किचन में पानी पीता शाहिर भी इस धाड़ पर खौफ से उछलता बाहर निकला था। ये खान क्या कह रहा है दानीन? दाजी की पाटदार आवाज सुनकर दानीन ने सर झुकाया था। दामिर इसके बैग से मोबाइल निकाल चुका था। जो हरकत आज इसने की थी, दामिर खानजादा का बस नहीं चल रहा था कि इसे यहीं जिंदा गाड़ दे। इसके भाई को कितनी तकलीफ पहुंचेगी ये सुनकर कि इसकी दुल्हन शादी से 2 दिन पहले भाग रही थी। जबकि शाहिर तमाम मामला जानकर बदमजा होता दिल ही दिल में अपने भाई को कोसने लगा, जो कि ख्वाह मख्वाह इस मुसीबत को पकड़ ले आए थे। अच्छा ही था वो भाग जाती, इसकी इस जबरदस्ती के रिश्ते से जान छूटती। लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा था। दाजी, बाबा, मैं अब इस लड़के से शादी नहीं करूंगा, जो न जाने किसके साथ भाग रही थी। मैं ऐसी लड़की से हरगिज शादी नहीं करूंगा। शाहिर खान ने मौके से फायदा उठाते हुए अपना फैसला सुनाया तो दानी ने तमाम डर खौफ एक तरफ रखते हुए इस मक्कार लोमड़ को देखा। तुम मुझसे क्यों शादी करोगे? तुम तो पहले ही अपनी पसंद से शादी कर चुके हो और अपनी बुजदिली के बाइस मेरी जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हो। ऊपर से मुझ पर इल्जाम लगा रहे। दानेर फाड़ खाने वाले अंदाज में बोली तो शाहिर इसकी बात पर गड़बड़ा गया। अपने करतूत छुपाने के लिए मुझ पर इल्जाम तुम लगा रही हो? क्या सबूत है तुम्हारे पास कि मैंने दूसरी शादी की है? अगर ऐसा होता तो तुम डे शादी के लिए क्यों राजी होता? वो तुम थी जो किसी के खातिर घर से भाग रही थी। अब जब पकड़ी गई हो तो मुझ पर सब थोपना चाहती हो? शाहिर इसके बात पर संभल कर इस पर चढ़ाई करने लगा। झूठे इंसान, उस दिन मेरी फ्रेंड ने तुम्हें खुद किसी लड़की के साथ देखा था और जब मैंने पूछा था तो तुमने मुझे बताया था कि तुम्हारी बीवी थी। और अब तुम मुकर रहे हो? दानी ने दांत पीसते हुए कहा। मैं नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। तुम खुद किसी के साथ भाग रही थी, मैं नहीं। शाहिर ने भी जवाबी कार्रवाई की थी। मैं तुम्हारी घटिया सच्चाई जानकर अपनी खाला के यहाँ जा रही थी कुछ अरसा, और मुझे इस खानदान की इज्जत का तुमसे ज्यादा ख्याल है, इसलिए तो मैं शादी से पहले यहाँ से जा रही थी ताकि ऐन शादी वाले दिन मेरे घर वालों का तमाशा ना बने। दानिन के मंतक पर शाहिर ने घूर कर इसे देखा। बाकी तमाम घर वाले खामोश खड़े मामला समझने की कोशिश कर रहे थे। कौन सच बोल रहा था और कौन झूठ, वहां पर किसी को समझ ही नहीं आ रहा था। दामिर खानजादा भी खामोशी से इन दोनों को देख रहा था। जब इसके हाथ में पकड़े मोबाइल की बीप बजी थी, वो मोबाइल की स्क्रीन सामने कर गया जहां पर दो न्यू व्हाट्सएप मैसेजेस जगमगा रहे थे। वो खोलकर बगौर इनको देखने लगा, जबकि इन दोनों की लड़ाई अभी जारी थी। बस खामोश हो जाओ तुम दोनों। दामिर खान की गरज पर इन दोनों की जबान को ब्रेक लगी थी। वो दोनों ही खौफजदा होते दामिर खान को अपनी तरफ आता देख रहे थे। दानिन को तो वो इस वक्त किसी मुल्कुल मौत की मानिंद दिखाई दे रहा था। इसे करीब आते देखकर वो कबूतर की मानिंद आंखें मूंद गई। एक बात तो तय थी कि आज इसे दामिर खान से कोई नहीं बचा सकता था। वो अभी आंखें मूंदे हुए थी जब अचानक चटाख की जोरदार आवाज गूंजी थी। दानी ने चीख कर आंख खोली तो सामने लाल होते गाल पर हाथ रखे शाहिर को देखकर वो बुरी तरह खौफजदा हुई। अगला थप्पड़ यकीनन इसे पड़ेगा ये सोचकर वो पत्थर हो गई थी। शर्म आ रही है तुझे अपना भाई कहते हुए? अगर बाहर शादी कर ही रखी थी तो अपने चचाजाद अपने घर की बेटी की जिंदगी क्यों खराब कर रहा था तू, बेगैरत इंसान? दामिर खानजादा ने गुर्राते हुए अपने भाई का गिरबान पकड़ा। यह आप क्या कह रहे हैं लाला? आप अपने भाई के बजाय? वो जुमला मुकम्मल नहीं कर पाया था जब दामिर ने इसको गिरबान से पकड़कर झंझोड़ा था। अब भी खुद को सच्चा बोल रहा है? खबीस, कुछ तो शर्म कर। तू तो खानजादों के नाम पे धब्बा है। ये देख तेरे करतूत, और अब बोल जरा झूठ, तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगी। दामिर खानजादा ने इसे शर्म दिलाते हुए मोबाइल की स्क्रीन सामने की जहां उस दिन वाले रेस्टोरेंट की तस्वीर हर शे वाजे कर गई थी। दानिन के मोबाइल फोन पर 2 मैसेजेस मौसूल हुए थे। एक इसकी खाला का जो इसलिए आने का पूछ रही थी, मतलब वो वाकई अपने खाला के पास जा रही थी, और दूसरा इसकी दोस्त इफ़त का, जिसने फ्री होकर दानिन के ढेरों मैसेजेस और कॉल देखकर इसे तस्वीर सेंड कर दी थी।
جسے دامیر خان دیکھ چکا تھا۔ تم جیسے شخص کے لیے کوئی جگہ نہیں اس حویلی میں، ابھی اسی وقت میری حویلی سے دفع ہو جاؤ۔ داجی نے حتمی فیصلے سنایا تو شاہر کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے معافی مانگنے کی کوشش کی، پر سب لوگ اس وقت تپے ہوئے تھے۔ اس سارے تماشے کے بعد دانیل نے سکون کا سانس لیا تھا۔ آخر کار اس کی جان اس نمونے سے چھوٹ گئی تھی، اس بات سے انجان کہ اصل مصیبت تو اس پر اب نازل ہونے والی تھی۔ دوسری جانب داجی بہت پریشان تھے۔ دانیل انہیں بے حد عزیز تھی اور ان کے ہاں خاندان سے باہر رشتے نہیں ہوتے تھے۔ اپنے پوتے کی یہ حرکت انہیں بری طرح توڑ گئی تھی۔ کل کو جب لوگوں کو معلوم ہوگا کہ شادی سے 2 دن پہلے لڑکا کہیں غائب ہو گیا ہے تو سب اس کی معصوم پوتی پر ہی انگلی اٹھائیں گے۔ اس حادثے کے بعد یقیناً دانیل کا کہیں رشتہ نہیں ہوگا۔ انہوں نے ہی بچپن میں اپنے پوتے اور پوتی کا رشتہ طے کیا تھا۔ ان کی اس غلطی کی وجہ سے ان کی لاڈلی کی زندگی خراب ہو رہی تھی۔ انہیں کسی طور چین نہیں آ رہا تھا۔ السلام علیکم داجی، آپ نے بلایا مجھے؟ تبھی دامیر خان زادہ اندر داخل ہوا تھا۔ ہاں دامیر، ہمارا دل بہت پریشان ہے۔ ہماری بچی بہت معصوم ہے۔ 2 دن بعد اگر اس کی شادی نہ ہوئی تو اس کی زندگی خراب ہو جائے گی۔ میرے غلط فیصلے کی وجہ سے میں یہ برداشت نہیں کر سکوں گا۔ مجھے اس بوجھ سے آزاد کر دو میرے بچے۔ دانین سے شادی کر لو۔ داجی نے التجائی انداز میں اپنے خوبرو پوتے کو دیکھا تھا۔ داجی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ مجھ سے 10 سال چھوٹی ہے اور پھر اسے ہمیشہ بہن مانا ہے۔ میں کیسے؟ دامیر نے اپنے دادا کی فرمائش پر بے بسی سے انہیں دیکھا۔ دامیر، بچے، مجھے اس بوجھ سے بچا لو۔ میں اس بوجھ کے ساتھ جی نہیں سکوں گا۔ اپنی بچی کی زندگی میں نے برباد کر دی۔ شاہر کی غیر موجودگی کا جب خاندان میں پتہ چلے گا تو اس کے لیے کوئی رشتہ نہیں آئے گا۔ اللہ پاک آپ کو لمبی عمر دے داجی، آپ پریشان نہ ہو، میں تیار ہوں، میں کروں گا اس سے شادی، آپ پرسکون ہو جائیں۔ دامیر خان زادہ نے انہیں تو پرسکون کر دیا تھا مگر خود اس فیصلے سے مطمئن نہیں تھا۔ ٹھیک 2 دن بعد جب دانین سو کر اٹھی تو اس کے مورے نے اس کے سر پر بم پھوڑا کہ اس کا نکاح ہے آج دامیر خان زادہ کے ساتھ، جلدی سے تیار ہو جائے۔ دانین کو لگا آج اس کا آخری دن ہے، اس سے تو بہتر تھا اس شاہر سے ہی شادی کر لیتی، کم سے کم اس پر روک تو ڈال سکتی تھی۔ دامیر خان زادہ کا تو نام سن کر ہی اس کے دل میں ہول اٹھ رہے تھے۔ اس کے مورے نے اپنی موجودگی میں جوتی کی نوک پر اسے تیار کروایا تھا، جو کہ مسلسل آنسو بہا کر نہ جانے کون سا ریکارڈ توڑنے کی کوشش میں تھی۔ بیوٹیشن بھی بیچاری اس کا میک اپ بار بار کور کرتی، اس کی مسلسل ری ری پر اب گھر والوں کو مشکوک نظروں سے دیکھنے لگی تھی۔ نکاح کے وقت دانین کو اپنا آپ قربانی کے بکرے جیسا بلکہ بکری جیسا لگ رہا تھا، جسے سجا کر قربان کیا جا رہا تھا۔ اللہ اللہ کر کے نکاح ہوا اور اس کے بعد تو جیسے دانین کو لگا کہ اب جینے کا کوئی مقصد باقی نہیں بچا۔ اس بار تو گھر والوں نے بھاگنے کا موقع ہی نہیں دیا تھا اور سیدھا پھانسی کی سزا سنا دی تھی۔ وہ جتنا روتی اتنا کم تھی۔ روتی دھوتی دانین کو زبردستی دامیر خان کے کمرے میں پہنچایا گیا تھا۔ اس کی ماں نے اسے اچھے سے ڈرا دھمکا کر وہیں پر ٹکنے کا بولا تھا، ورنہ دانین کا کیا بھروسہ کہ منہ اٹھا کر اپنے کمرے میں چلی جائے۔ دامیر خان رات کو اپنے کمرے میں آیا تو دروازہ اندر سے لاک دیکھ کر اس کا الجھا ہوا دماغ بالکل گھوم گیا۔ پورا گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا اور ایسے میں اس کی دلہن اندر سے کمرہ لاک کر کے بیٹھ گئی تھی۔ اگر کوئی دیکھ لیتا تو کیا سوچتا کہ گاؤں کے سردار اور پورے خاندان کے سب سے باروب شخصیت کے مالک دامیر خانزادہ کو اس کی دلہن نے پہلی ہی رات گھر سے نکال دیا ہے۔ دانین، دروازہ کھولو۔ دامیر خان نے ہلکے سے نوک کرتے ہوئے چباتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا۔ عجیب مصیبت تھی، نہ جانے اس بیوقوف لڑکی نے کیا سوچ کر یہ حرکت کی تھی۔ دانین، میں کہہ رہا ہوں دروازہ کھولو، یہ کیا بچپنا ہے؟ دامیر خان نے ایک بار پھر ذرا اونچی آواز میں کہا، جبکہ اندر دلہن کے لباس میں دھلے ہوئے چہرے کے ساتھ دامیر خان کی گنگ سائز بیڈ پر ادھر ادھر پھرتی دانین کو لگ رہا تھا کہ دامیر خان زادہ کی آواز ہی اس کی جان نکال دے گی، اور اگر وہ اندر آ گیا تو پھر یقیناً آج کی رات اس کی آخری رات ہوگی۔ باہر خاموشی محسوس کرتے دانین چھلانگ مار کر بیڈ سے اترتی دروازے کے پاس آئی تھی۔ کان لگا کر اس نے باہر کی حالات کا جائزہ لینا چاہا مگر گھمگیر خاموشی کرتے سے سکون آیا تھا۔ وہ دن شاید جا چکا تھا، آج کی رات تو کم سے کم سکون سے گزرتی۔ ابھی وہ دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑی ہی تھی کہ اچانک ایک جھٹکے سے دروازہ کھلا تھا۔ دانین جو دروازے سے کمر ٹکائے کھڑی تھی، باہر کی جانب دروازے کے کھلنے پر پیچھے کی طرف لڑکھڑائی تھی اور سیدھا غصے کے عالم میں اندر داخل ہوتی دامیر خان کے سینے سے جا لگی تھی۔ اس اچانک سچویشن میں وہ دونوں ہی بری طرح بوکھلا گئے۔
ڈپلیکیٹ کی سے دروازہ کھولتے وقت عامر خان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ دروازہ کھولتے ہی اس کی نئی نویلی دلہن ایسے اس کے سینے سے آ لگے گی۔ وہ بہت ہی سنجیدہ مزاج انسان ایسے سچویشن کا سامنا پہلی بار ہوا تھا۔ دامیر نے ہڑبڑا کر اسے خود سے ذرا دور کیا تھا، جبکہ دوسری جانب دانین کا دل چاہ رہا تھا کہ چلو چلو بھر پانی میں ڈوب مرے۔ وہ نظریں چرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی، جبکہ دامیر بھی عجیب سی کیفیت کا شکار اندر داخل ہو دروازہ بند کر گیا۔ یہ کیا بچپنا تھا؟ دانین پتہ بھی ہے کتنے مہمان ہیں حویلی میں، پھر بھی ایسی حرکت۔ دامیر خان نے خود پر قابو پاتے ہوئے گمبھیر آواز میں سرزنش کی۔ اس کا گمبھیر لہجے نہایت دھیما سا تھا۔ وہ غصہ جو اس کی رگو پے میں بھرا تھا وہ کچھ دیر پہلے ہوئے واقعے کی وجہ سے ختم ہو گیا تھا۔ دانین کو تو مقابل کے دھیمے انداز سے بھی خوف آ رہا تھا۔ اس کی بات سنتے وہ بھی کچھ دیر پہلے کے فیز سے باہر آ گئی تھی۔ دامیر خان زادہ نے اس کی جانب قدم بڑھائے تو دانین نے خوف زدہ نظروں سے اسے اپنی جانب آتا دیکھ کر چیخ کر بیڈ کی جانب دوڑ لگائی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ بیڈ پر چڑھ کر کھڑی تھی، جیسے دامیر خان زادہ کا یہاں آنا ممکن نہ ہو، جبکہ دامیر خان تو مجسم بنا بے یقینی سے اپنی پہلی رات کی دلہن کو یوں لہنگے میں بندروں کی طرح بھاگتا کودتا دیکھ رہا تھا۔ یہ آخر کیسی دلہن تھی اور کیسی شادی تھی؟ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنا سر کسی دیوار میں دے مارے۔ دانین یہ کیا بچپنا ہے، نیچے آؤ، کچھ تو اپنے دلہاپے کا خیال رکھ کرو، نیچے آؤ۔ دامیر خانزادہ نے دانت پیس کر غراتے ہوئے کہا تو دانین خوف سے اپنی جگہ سے اچھلی تھی۔ نہیں لالا، میری کوئی غلطی نہیں ہے، مجھے معاف کر دیں، پلیز مجھے مت ماریے گا۔ دانین نے روحانسی انداز میں گڑ گڑا کر کہا، واٹ؟ پاگل لڑکی، لالا نہیں ہوں میں، اب تمہارا شوہر ہوں، اور میں کیوں بھلا تمہیں مارنے لگا؟ نیچے اترو، اور یہ بیڈ شیٹ کا کیا حشر کیا ہے تم نے؟ تعمیر خانزادہ کی نظر اسے ٹوکتے ہوئے اچانک بیڈ شیٹ پر پڑی جو آدھی زمین پر سلامی دے رہی تھی۔ اس کی نفاست پسند طبیعت پر یہ منظر کافی گرا گزرا تھا۔ دانین میں آخری بار بول رہا ہوں، نیچے آؤ، ورنہ مجھ سے برا کچھ نہیں ہوگا۔ وہ اس کی سائٹ پر آیا تو دانین چھلانگ لگا کر بیڈ کے دوسرے کنارے پر پہنچ گئی۔ اس کی حرکتوں سے عاجز آتے تعمیر خانزادہ نے اپنی اصلی روبدار انداز میں دھمکی دی تو دانین خوف سے سپیڈ پڑتی کسی مجرم کے مانند نیچے اتری۔ تعمیر نے گہرا سانس لے کر اس کو دیکھا جو سر جھکائے اپنی انگلیاں چٹخا رہی تھی۔ دیکھو دانین، میں جانتا ہوں کہ یہ رشتہ ہم دونوں کے لیے یوں اچانک قبول کرنا آسان نہیں ہے، مگر شاید یہی ہماری تقدیر میں لکھا تھا۔ ہمیں بس اس رشتے کو وقت دینا ہے، باقی سب آہستہ آہستہ بہتر ہو جائے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم بلا وجہ میں مجھ سے ڈرنا چھوڑ دو۔ میں کوئی آدم خور نہیں ہوں، میں بھی کوشش کروں گا کہ اپنے رویے سے تمہیں خود سے مانوس کر سکوں۔ دامیر خانزادہ کی باتوں پر دانین بے چینی سے پہلو بدلا تھا۔ چلو اب آج کے لیے اتنا تماشا کافی ہے، اب چینج کر کے سو جاؤ تو۔ دامیر خانزادہ نے اس کے معصوم چہرے پر پریشانی دیکھ کر کہا۔ کہاں؟ دانین کے لبوں سے بے اختیار نکلا تھا۔ ظاہر ہے یہیں بیڈ پر، یہاں اور کوئی جگہ سونے کی نظر آ رہی ہے تمہیں؟ دامیر نے اس کے فضول سوال پر گھور کر اسے دیکھا۔ اور آپ کہاں سوئیں گے؟ اس کے طنزی انداز پر دانین نے بمشکل منمناتے ہوئے کہا، میں بھی بیڈ پر ہی سوؤں گا، اور کہاں جانا ہے؟ دامیر خانزادہ نے اس کے انداز پر تعصف میں سر ہلایا، جبکہ اس کے جواب پر دانین ہمیشہ کی طرح زیر لب آیت الکرسی کا ورد کرتے ہوئے ایک نظر اس کے چٹانی وجود کو دیکھنے لگی جس کے نیچے اگر وہ غلطی سے بھی آ گئی تو بچ نہیں پائے گی۔ اسے خود کو گھورتا پا کر دامیر خانزادہ نے سر جھٹک کر ڈریسنگ روم کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ اس کے جانے کے بعد دانین بھی اپنی قسمت کو کوستی ہوئی وہاں رکھے سوٹ کیس سے اپنے کپڑے نکالنے لگی جسے جلدی میں سیٹ نہیں کیا گیا تھا۔ سادہ سا ڈریس نکال کر وہ واش روم میں گھس گئی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ چینج کر کے آئی تو دامیر خانزادہ سامنے صوفے پر بیٹھا موبائل اسکرول کرتا شاید اس کے باہر آنے کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ اسے باہر آتا دیکھ کر وہ موبائل پاکٹ میں ڈال کر اٹھا تھا۔ اسے پھر اپنی طرف آتا دیکھ کر دانین کی جان ہوا ہوئی تھی۔ وہ آنکھیں میچ کر وہیں جم گئی تھی۔ دامیر ایک تعصب بھری نگاہ اس پر ڈال کر اس کے پاس سے گزرتا واش روم میں بند ہو گیا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز پر دانین نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولی اور اس جن کو کہیں نہ پا کر وہ بھاگ کر بستر میں گھس گئی جو کہ واپس اپنی پہلی حالت میں موجود تھا۔ کیا یہ بستر سردار دامیر خانزادہ نے سیٹ کیا تھا؟ ناممکن۔ ایک وقت وہ یہ یقین کرنے کو تیار تھی کہ کسی جن نے یہ سب کیا ہے، مگر یہ نہیں کر سکتی تھی کہ دامیر خان ایسا کر سکتا ہے۔ دامیر خان فریش ہو کر کمرے میں آتا اب اپنے بال برش کر رہا تھا۔ اس نے خود پر پرفیوم اسپرے کیا تو اس کی مخصوص ساحرانہ مہک پورے کمرے میں پھیلی تھی۔ وہ اب خاموشی سے دوسری جانب آتا لیٹ گیا تھا۔ دن بھر کی تھکن کے باعث وہ جلد ہی نیند میں اتر گیا، جبکہ دانین کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔
ایک تو وہ لیٹ نائٹ سونے کی عادی تھی، دوسرا پہلو میں سوتا وہ پہاڑی نوجوان جس کو دیکھ کر ہی وہ کانپ اٹھتی تھی۔ وہ رات کو اگر اس کے پہاڑ جیسے وجود کے نیچے دب کر مر گئی تو یہ سوچ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ وہ کافی دیر جاگتی رہی، مگر کب تک جاگتی؟ گہری ہوتی رات کے ساتھ بالآخر وہ بھی نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب دامیر کی آنکھ کسی عجیب سے احساس سے کھلی تھی۔ وہ محترمہ اسے شاید اپنا پلو سمجھے اپنی ایک ٹانگ اس پر رکھے سو رہی تھی۔ دامیر کو کچھ لمحے لگے معاملہ سمجھنے میں، اور جب سمجھ آیا تو مقابل کی ان حرکتوں پر اسے اپنا ضبط ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا۔ مجال ہے جو اس لڑکی کی کوئی حرکت تو انسانوں والی ہوتی۔ اس نے ایک غصے بھری نگاہ اس لڑکی پر ڈالی جو اتنا بڑا بیڈ چھوڑ کر اس پر چڑھ کر سو رہی تھی، اور اس پر نگاہ پڑتے ہی اس کا غصہ کہیں دور جا سویا۔ وہ لڑکی ہلکا سا لبوا کر کے سوتی ہوئی کسی بچے کی مانند معصوم لگ رہی تھی۔ وہ کتنی ہی دیر اس کا معصوم سا چہرہ دیکھتا رہا۔ یہ چہرہ وہ پہلے بھی بہت بار دیکھ چکا تھا، مگر نہ جانے کیوں آج یہ چہرہ بہت پرکشش لگ رہا تھا، جو اسے بری طرح اپنی جانب کھینچ رہا تھا۔ شاید یہ ان دونوں کے بیچ بنے اس پاک رشتے کا اثر تھا جو اس کے دیکھنے کا انداز آج بدل گیا تھا۔ وہ اب اسے بیوی کی حیثیت سے دیکھ رہا تھا۔ حق ملکیت کا احساس سر اٹھانے لگا۔ وہ جو اسے خود سے دور کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، اسے ترک کرتا ہے اس کے گرد اپنا حصار باندھ کے آنکھیں موند گیا۔ اگلے صبح دانین کی آنکھ خود کو جکڑا ہوا پا کر کھلی تو پہلے تو اسے سمجھ ہی نہ آیا کہ وہ کہاں ہے، مگر پھر اس کی نظر جیسے ہی اپنے پاس سوتے دامیر خان زادہ پر پڑی تو یکدم اپنی سانس روک گئی۔ کل کا سانحہ پورے وثوق کے ساتھ اس کے ذہن کے پردے پر نمودار ہوا تھا، جس پر اس کا دل ایک لمحے کو چاہا کہ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے ایک بار پھر ماتم منائے، مگر پھر اس جن کی موجودگی کا خیال کر کے اسے ماتم کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ اس نے خاموشی سے وہاں سے کھسکنا چاہا تو ایک اور زوردار جھٹکا لگا۔ اب نظر گھمائی تو خود کو اس جن کے حصار میں قید پایا، جبکہ اپنی حالت دیکھ کر تو اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کسی طرح جادو کی چھڑی گھما کر وہاں سے غائب ہو جائے۔ آج تو شاید وہ شرم و خفت سے ہی مر جائے۔ ایسی سچویشن تو کبھی اس کھڑوس کے ساتھ تصور بھی نہیں کی تھی۔ خیر، اس نے تو نکاح بھی تصور نہیں کیا تھا۔ اس نے ہلکی سی مزاحمت کرتے ہوئے وہاں سے نکلنا چاہا تو دامیر کی آنکھ کھل گئی۔ کہاں جانا ہے اتنی صبح صبح؟ ویسے تو تمہاری آنکھ دوپہر کو کھلتی ہے، اور آج میری نیند خراب کرنے کے لیے تم صبح سویرے اٹھ گئی ہو۔ دامیر خان زادہ نے نیند کے خمار سے بھری آنکھوں سے اسے گھورتے ہوئے بھاری آواز میں پوچھا۔ وہ میری نیند پوری ہو گئی ہے، اب اور نہیں سونا، دانن نے گھٹی گھٹی آواز میں کہا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ سکون سے سو جاتی، مگر اب اس شخص کے ساتھ سونا ممکن نہ تھا۔ چپ کر کے سو جاؤ، اور اب آواز نہ آئے تمہاری۔ مجھے ابھی اور نیند آ رہی ہے تو جب تک میں نہیں اٹھوں گا تم ایسے ہی رہو گی۔ مقابل کو مزاحمت کرتے دیکھ کر دامیر نے گھور کر حکم دیتے ہوئے دوبارہ آنکھیں موند لیں، جبکہ دانین تو صدمے کی کیفیت میں اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا زبردستی تھی؟ اسے سونا تھا تو خود سوتا، اسے کیوں بلا وجہ میں گھسیٹ رہا تھا؟ مگر مسئلہ یہ تھا کہ اس شخص کے سامنے وہ بس سوچ ہی سکتی تھی، بول نہیں پاتی تھی۔ ان کا ولیمہ خیر خیریت سے گزر گیا تو سب کچھ دوبارہ اپنے معمول پر آ گیا۔ اس کے مورے اب اسے گھیرے بیٹھی تھی۔ وہ اسے شوہر کا دل جیتنے اور اس کی خدمت کرنے کے 101 طریقے زبردستی اظہر کروانے پر بزد تھی، اور ساتھ ہی ساتھ ان طریقوں پر اسے زبردستی عمل بھی کروانے والی تھی۔ دانین روحان سے شکل بنائے بیٹھی تھی۔ دامیر خانزادہ کیونکہ رات کو ڈیرے پر کام نمٹانے کے چکر میں دیر سے گھر آتا تھا تو صبح بھی لیٹ ہی اٹھ کر ناشتہ کرتا تھا، اور اب تو ویسے بھی شادی کی مصروفیات میں اسے سر کھجانے کی بھی فرصت نہیں ملی تھی۔ وہ ناشتے کی ٹیبل پر آیا تو سامنے کچن کی جانب اس کی ایک سرسری سے نگاہ اٹھی اور پھر ٹھہر گئی۔ سامنے ہی وہ لال روایتی فراک پر گلے میں چوکر اور سر پر ماتھا پٹی سجائے اپنی بے پناہ حسن کے ساتھ سجی سنوری سوجی ہوئی لال آنکھوں کے ساتھ ہاتھ میں ٹرے پکڑے سامنے سے آتی ہوئی دکھائی دی تھی۔ دامیر خانزادہ جہاں تھا وہیں تھم گیا تھا۔ آپ کا ناشتہ؟ اس کے پاس آتے وہ ناشتہ اس کے سامنے رکھتی نظریں جھکا کر بولی تو مقابل ہوش میں آیا تھا۔ شکریہ، ویسے یہ ناشتہ تم کیوں لائی ہو؟ ملازمائیں کہاں ہیں؟ دامیر خانزادہ نے ٹرے اپنی طرف کھسکاتے ہوئے پوچھا، کیونکہ اسے اچھے سے پتا تھا کہ وہ محترمہ کچن میں قدم رکھنا بھی گناہ سمجھتی تھی۔ اسے ان گھریلو کاموں سے عجیب سی چڑھتی۔ مورے نے کہا ہے کہ اب سے آپ کی تمام کاموں کی ذمہ داری میری ہے، اس لیے اب سے آپ کا ناشتہ میں بناؤں گی۔ دانین نے دھیمے مگر بجھے سے لہجے میں کہا تو دامیر کا منہ کو نوالا لے جاتا ہاتھ وہیں رک گیا۔ وہ بغور اس کا مرجھایا ہوا چہرہ دیکھنے لگا۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں، تم میری بیوی ہو، ملازمہ نہیں۔
تم اگر خود شوق سے میرا کام کرو تو مجھے خوشی ہوگی، لیکن اگر کسی کے کہنے پر زبردستی کرو گی تو یہ مجھے منظور نہیں ہے۔ آج کے بعد اس سب کی کوئی ضرورت نہیں، چچی سے میں خود بات کر لوں گا۔ دامیر خانزادہ کی بات پر دانین بے یقینی سے اسے دیکھ کر پھر اسے ٹوک کیا، جبکہ اس کی بات پر اب بے یقین ہونے کی باری دانین کی تھی۔ ناشتہ کر لیا ہے تم نے؟ دامیر خانزادہ نے نوالا چباتے ہوئے اسے دیکھا۔ نہیں، دانین نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ آؤ بیٹھو، ساتھ میں ناشتہ کرتے ہیں، دامیر خانزادہ نے نرمی سے کہا تو دانین ایک بار پھر بے یقین ہوئی تھی۔ کیا واقعی سامنے بیٹھا شخص سردار دامیر خانزادہ تھا جو کہ اس سے اتنی نرمی سے پیش آ رہا تھا؟ وہ خاموشی سے بیٹھ کر آہستہ آہستہ کھانا کھانے لگی۔ آج پہلی بار نہ جانے کیوں اس شخص سے خوف محسوس نہیں ہوا تھا۔ وہ ہمیشہ اپنی حویلی کی ان فرسودہ روایات کی وجہ سے نہیں چاہتی تھی کہ اس کی یہاں شادی ہو اور وہ ہمیشہ کے لیے یہیں قید ہو جائے۔ پورا دن کبھی کچن میں تو کبھی شوہر کی خدمت میں گزار دے۔ اس کے کچھ خواب تھے، وہ پڑھنا چاہتی تھی، وہ دنیا گھومنا چاہتی تھی۔ اسے ترکی، ملائیشیا اور کوریا جیسے بہت سے ممالک میں جانے کا شوق تھا، مگر اس حویلی میں قید ہو کر یہ سب ناممکن تھا۔ اس لیے وہ خود پڑھ کر اپنے خواب پورے کرنا چاہتی تھی، جو کہ اب شاید چکنا چور ہو گئے تھے۔ اس کی موری اسے اچھے سے سمجھا چکی تھی کہ اب اس کی شادی ہو چکی ہے، اب اپنے شوہر اور گھر پر توجہ دے، یہ کالج اور پڑھائی بھول جائے، جس پر وہ کتنی دیر اپنی ماں کی بے حسی پر روتی رہی تھی۔ اسے معلوم تھا ایسا ہی ہوگا، اور پھر دامیر خانزادہ تو خود نہایت ہی سخت گیر انسان تھا، اس کے آگے پڑھائی کے سخت خلاف تھا۔ وہ تو نہ جانے کیسے داجی نے اجازت دے دی تو وہ خاموش ہو گیا، لیکن پھر بھی اسے کتنا عرصہ غصے سے گھورتا تھا۔ اب تو وہ اس کی ملکیت تھی، اس کی زندگی کے تمام فیصلوں کا اختیار اس شخص کے پاس تھا۔ اب تو اس کے پاس کوئی امید بھی نہیں بچی تھی، اسے اب یہی ان حویلی کی اونچی دیواروں کے بیچ تڑپ تڑپ کر ایک دن مر جانا تھا۔ دن یوں ہی سست روی سے چل رہے تھے۔ ان کی شادی کو 3 ہفتے ہو گئے تھے، سب کچھ ٹھیک ہی تھا، اگر کوئی ٹھیک نہیں تھا تو وہ تھی دانین خانزادہ، جسے دیکھ کر لگتا تھا جیسے وہ کوئی زندہ لاش ہو۔ دامیر خانزادہ کا رویہ اس کے ساتھ بہت الگ تھا، بہت نرم اور کیئرنگ سا، وہ اس کا ہر طرح سے خیال رکھتا تھا۔ اس نے گھر میں اپنی چچی اور مورے دونوں کو منع کر دیا تھا کہ اسے بلا فضول میں کوئی کام نہ کہیں، اس کا دل چاہے گا تو وہ خود کر لے گی، زور زبردستی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس دن سے دانین کو سب نے اپنے حال پر چھوڑ دیا تھا، مگر وہ پھر بھی خوش نہیں تھی۔ وہ چلبلی سے شرارتی سی دانین تو جیسے کہیں کھو سی گئی تھی۔ اسے ہر وقت بجھا بجھا سا کھویا کھویا سا دیکھ کر دامیر خانزادہ بھی پریشان ہو جاتا۔ آخر وہ کیوں ایسی ہو گئی تھی؟ کیا وہ اسے اس قدر ناپسند کرتی تھی کہ اس بات کا روک لگا گئی تھی؟ یہ سوچ کر اس کا دل بھی بجھ سا جاتا۔ وہ اب اس کے رویے سے پریشان سا ہو گیا تھا، اس کا دل ہر وقت بے چین رہنے لگا تھا۔ اس نے دانین سے پوچھا بھی تھا کہ آخر کیا وجہ ہے جب وہ اس طرح سے بالکل زندگی سے دور ہو گئی ہے، مگر دانین نے اسے کچھ نہیں بتایا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ جتنا بھی نرم پڑ جائے، اندر سے وہی سخت گیر سردار تھا جو کہ لڑکیوں کی تعلیم کے سخت خلاف تھا۔ اسے یوں تھا اگر اسے بتائے گی تو وہ پھر سے وہی سخت میر انسان بن جائے گا۔ وہ آخر کیسے بھول جاتی کہ اس کے کالج ایڈمیشن کے ٹائم پر اس شخص نے کیا طوفان اٹھایا تھا۔ اب وہ اسی شخص کو کیسے اپنے دل کی بات بتاتی؟ خود وہ موصوف ابراڈ سے ڈگری ہولڈر تھے، مگر ان کے اندر آج بھی وہی جاہلانہ روایات زندہ تھی۔ دوسری جانب دامیر خانزادہ کو کوئی سرا ہاتھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ کیوں ایسی ہو گئی تھی۔ اب تو وہ اسے مختلف کونوں میں اکیلے روتی ہوئی ملتی تھی، اوپر سے کچھ بھی بتانے کو تیار نہیں تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اسی طرح 1 ماہ گزر گیا تھا۔ دامیر خانزادہ تھکا ہارا گھر لوٹا تو دانین کو کمرے میں نہ پا کر اس کی تھکن مزید بڑھ گئی تھی۔ وہ الٹے قدموں باہر آیا تھا، وہ یقیناً پھر کہیں بیٹھ کر رو رہی ہوگی۔ ارد گرد اسے کہیں نہ پا کر وہ اس کے پرانے کمرے کی جانب آیا تھا۔ اندر سے آتی اس کی سسکیوں کی آواز سن کر وہ ایک پل کو وہیں رک گیا۔ وہ شاید کسی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ کیا وہ واقعی کسی کو پسند کرتی تھی؟ یہ سوچ کر ہی اس کی رگیں تن گئی تھی۔ عفت، نہیں یار، گھر میں کوئی اجازت نہیں دے گا۔ تجھے پتا بھی تجھے پتا بھی نہیں ہے، میری شادی جس سے ہوئی ہے وہ بہت ہی سخت گیر انسان ہے، انہوں نے میرا کالج بند کروا دیا ہے۔ تمہیں لگتا ہے وہ مجھے ٹرپ پر جانے کی اجازت دیں گے، وہ بھی 3 دن کی؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں یار، دل تو بہت تھا میرا بھی اسلام آباد دیکھنے کا، مگر اب تو شاید میں ساری زندگی اس حویلی کی دیواریں ہی دیکھتی رہ جاؤں گی۔ اب میرے خواب ہمیشہ ادھورے رہیں گے، میں کبھی بھی ترکی نہیں جا پاؤں گی۔ دانین کی باتوں پر دامیر خانزادہ کا دماغ گھوما تھا۔ وہ بیوقوف لڑکی اتنی سی بات پر کتنے دنوں سے تماشا کر رہی تھی، اور اس کے ہزار پوچھنے پر بھی کچھ نہیں بتایا تھا۔
اور وہ اب تک کیا کچھ سوچ چکا تھا کہ شاید وہ اس سے نفرت کرتی ہے اور ہو سکتا ہے کسی اور کو بھی پسند کرتی ہو، مگر یہ تو کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا والا حساب ہو گیا تھا۔ وہ خاموشی سے وہاں سے پلٹ گیا تھا، کہیں نہ کہیں قصور اس کا بھی تھا۔ اس کی سخت گیر طبیعت کے باعث وہ لڑکی سے اس قدر منتفر اور خوف زدہ تھی کہ اندر ہی اندر گھٹ رہی تھی، مگر اس کے سامنے لب سیے ہوئے تھے، اپنے دل کی باتیں اسے بتانے سے کتراتی تھی۔ اس سب تماشے میں ان کا رشتہ بری طرح متاثر ہو رہا تھا۔ سنو، اپنی اور میری پیکنگ کر لو، ہم کل صبح کہیں جا رہے ہیں۔ رات کو وہ کمرے میں آئی تو تعمیر خانزادہ نے آج نرم لہجے کے بجائے اپنی ازلی سنجیدہ بارواب انداز میں کہا۔ اس کا پرانا انداز دیکھ کر دانین نے سہم کر اسے دیکھا۔ وہ پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ کہاں جا رہے ہیں، مگر مقابل کا انداز دیکھ کر اس کی ہمت ہی نہ ہوئی۔ وہ خاموشی سے پیکنگ کرنے لگی۔ تمام سامان سمیٹ کر وہ بیڈ پر آئی تو دامیر خانزادہ نے حسب معمول اسے اپنے حصار میں سمیٹ لیا۔ اسے اب اس جھلی سی لڑکی کے بغیر نیند ہی کہاں آتی تھی۔ اسے پتہ بھی نہیں چلا کہ کیسے وہ چھوٹی سی لڑکی اس کی رگوں میں اترتی اس کے لیے چند دنوں میں ہی لازم و ملزوم ہو گئی تھی۔ دانین کو بھی اب آہستہ آہستہ دامیر خانزادہ کی عادت سی ہونے لگی تھی۔ اس کے حصار میں سے ایک عجیب سا سکون اور تحفظ محسوس ہوتا تھا۔ اگلے صبح وہ دونوں تیار ہو کر حویلی سے نکلے تو دانین خاموشی سے باہر کے مناظر دیکھنے لگی۔ وہ اب بھی مقابل سے یہ پوچھنے کی ہمت نہ کر سکی تھی کہ وہ کہاں جا رہے ہیں۔ چونکی تو تب جب ان کی گاڑی اس کے کالج کے باہر رکی۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ ہم ہم یہاں کیا کر رہے ہیں؟ دانین نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا تھا۔ ظاہر ہے جانے سے پہلے تمہارے کالج میں انفارم کرنا ہے کہ تمہیں کچھ دنوں کی چھٹیاں چاہیے، ورنہ یقیناً تمہیں واپسی پر کالج سے نکال دیں گے۔ پہلے بھی تم 1 ماہ کی چھٹیاں کر چکی ہو۔ دامیر خانزادہ نے لاپرواہی سے کہتے ہوئے گاڑی کا دروازہ کھولا تو دانین بھی دوسری جانب سے نیچے اتری تھی۔ جاؤ تم اپنے دوستوں سے مل لو اور ان کو بتاؤ کہ تم اسلام آباد جا رہی ہو، کچھ دن وہاں سٹے کر کے پھر اپنے شوہر کے ساتھ ترکی جاؤ گی۔ اب 2 ہفتوں بعد ہی کالج آؤ گی۔ دامیر خانزادہ نے لاپرواہی سے کہتے ہوئے اس پر دھماکے کیے تھے۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھے گئی۔ کیا وہ کوئی خواب دیکھ رہی تھی؟ کیا ہم واقعی ترکی جا رہے ہیں؟ لیکن کیوں؟ دانین نے آج کافی عرصے بعد پھر کوئی بیوقوفانہ سوال کیا تھا۔ ظاہر ہے اپنے ہنی مون پر۔ دامیر خانزادہ نے اس کی طرف ذرا سے جھک کر مسکرا کر کہا تو دانین کے کانوں سے دھوئیں نکلے تھے۔ وہ فوراً وہاں سے کھسکی تھی۔ پرنسپل کو تمام صورتحال سے آگاہ کرتے دامیر خانزادہ دانین کو لیے اب اسلام آباد کی جانب نکل پڑا تھا۔ اسلام آباد انہیں ہائی روڈ ہی جانا تھا۔ دانین کافی خوش لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے کی رونق واپس لوٹ آئی تھی۔ دانین، میں نے تم سے بولا تھا کہ اس رشتے کو بہتر ہم نے ہی بنانا ہے اور تم اب مجھ سے کچھ نہیں چھپاؤ گی، پھر میرے پوچھنے پر بھی کیوں نہیں بتایا؟ دامیر خانزادہ کی اچانک سنجیدہ آواز گونجی تو دانین اس کی بات پر سر جھکا گئی۔ مجھے لگا آپ میری بات سن کر غصہ ہوں گے اور پھر سے پہلے کی طرح غصیلے ہو جائیں گے۔ دانین نے انگلیاں مروڑتے ہوئے کہا، ہاں مجھے واقعی تمہارا کالج جانا پسند نہیں تھا کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ تم ایک بیوقوف سی لڑکی ہو جو کہ یقیناً ہمارے لیے کوئی بڑی مصیبت کھڑی کرے گی۔ دامیر خانزادہ نے صاف گوئی سے کہا تو دانین اسے خفگی سے گھورنے لگی۔ وہ اس کے منہ پر اسے بیوقوف بول رہا تھا تو اب کیوں یہ سب کر رہے ہیں؟ دانین نے دانت پیس کر اسے دیکھا۔ کیونکہ اب میں اس بیوقوف سی لڑکی کو اداس نہیں دیکھ سکتا اور پھر مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تم بیوقوف ضرور ہو مگر ہماری عزت کی ہمیشہ حفاظت کرو گی کیونکہ تمہارا باطن پاکیزہ ہے۔ اس کی باتوں پر دانین کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی تھیں۔ دیکھو دانین، میں تمہارا شوہر ہوں۔ میں ایک بار پھر کہتا ہوں کہ اب سے مجھ سے کچھ مت چھپانا۔ تمہاری جو بھی پریشانی ہو، جو بھی خواب و خواہش ہو، میں وہ پوری کرنے کی کوشش کروں گا۔ دامیر خانزادہ نے ڈرائیو کرتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ اور آپ میرے لیے ایسا کیوں کریں گے؟ دانین نے مبہوت انداز میں اس خوبرو مرد کو دیکھتے ہوئے کہا، کیونکہ تم میری بیوی ہو اور مجھے شاید تم سے محبت ہو گئی ہے۔ دامیر خانزادہ نے اس کے ہاتھ کو لبوں سے لگاتے ہوئے محبت سے کہا تو دانین لال گلابی ہوتی مقابل کے الفاظ پر دھیمے سے مسکرا دی تھی۔